नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें वो हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल लिख भेजिए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उसका जवाब मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात की तरफ से दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमें भेजा है शकील अब्बास साहब ने पेशावर से। आप सवाल पूछते हैं, क्या सदका का गोश्त बंदा खुद खा सकता है या सिर्फ गरीबों को ही देना ज़रूरी है? जवाब तफसील से दें, जज़ाकल्लाह। देखिए, सदका का गोश्त इंसान खुद खा सकता है या नहीं, इस हवाले से देख लिया जाए कि सदका दो किस्म का है। नंबर एक सदका वाजिबा, नंबर दो सदका नाफिला। वाजिब सदका मसलन ज़कात है, इसी तरह सदक़तुल फ़ित्र है, फ़ितराना जिसे कहते हैं, इसी तरह कफ़ारा है, इस तरह फ़िदिया है, या इसी तरह अगर कोई हाजी या उम्रा करने वाला उससे कुछ हज या उम्रा में गलती हुई तो उसके ज़िम्मा जानवर ज़िबा करना है, यानी दम। तो अगर इस किस्म के सदक़ात हैं, यानी सदका वाजिबा है, तो सदका वाजिबा का हुक्म ये है कि इंसान उसको ख़ुद भी नहीं खा सकता। नंबर दो, अपने उसूल और फ़ुरू को भी नहीं खिला सकता। उसूल और फ़ुरू का माना समझ लें, जिनसे पैदा हुआ है उनको भी नहीं खिला सकता। मसलन बाप, दादा, परदादा, वालिदा, नानी, परनानी। तो बाप दादा को भी नहीं खिला सकता और नाना नानी इनको भी नहीं खिला सकता। इसी तरह अपने फ़ुरू को भी नहीं खिला सकता। फ़ुरू का माना अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने पोते को, अपनी पोती को, नवासे को, नवासी को। तो सदकात वाजिबा ख़ुद भी नहीं खा सकता, अपने उसूल और फ़ुरू को भी नहीं खिला सकता। इसी तरह अगर खामद सदका वाजिबा अदा करता है तो वो बीवी को नहीं खिला सकता। बीवी सदका वाजिबा अदा करती है, वो खामद को नहीं खिला सकती। इसी तरह सदका वाजिबा का एक हुक्म ये भी है कि ऐसा शख्स जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, यानी मुस्तहिक़ ज़कात ना हो बल्कि वो ज़कात दूसरों को देता हो, तो ऐसा शख्स भी सदक़तुल फ़ितर नहीं खा सकता। हाँ, जिस शख्स को ज़कात लगती है, यानी फ़कीर है, मिस्कीन है, हाजतमंद है, जिस पर ज़कात लगती है, सदक़तुल फ़ितर जो सदक़ात वाजिबा हैं, ये वो शख्स खा सकते हैं। और जहाँ तक सदका नाफिला का ताल्लुक़ है, तो सदका नाफिला ख़ुद भी खाया जा सकता है, घर वालों को भी खिलाया जा सकता है। सदका नाफिला जो इनके अलावा वैसे इंसान अल्लाह की राह में ख़र्च करे, तो सदका नाफिला के लिए बेहतर तो यही है कि ख़ुद भी ना खाए और अपने जो परवरिश में पाए जाने वाले अफराद हैं उनको ना खिलाए, लेकिन अगर खिला भी दे तो इसमें गुंजाइश है। तो सदका की दो किस्में हैं। आप देख लें कि बकरी जो आप सदका कर रहे हैं, ये सदका कौन सी किस्म है। अगर वाजिबा है तो आप न ख़ुद खा सकते हैं और न इन अफराद को खिला सकते हैं, और अगर सदका नाफिला है तो बेहतर है कि ना खाएं, लेकिन अगर खा लिया तो इसकी भी गुंजाइश है। सवाल हमसे पूछा है लेकिन साइल का नाम दर्ज नहीं है। सवाल पूछते हैं कि मेरी बेगम मैके गई हुई थी, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। इन दिनों मेरी एक मज़दूर के साथ तू मैं हो गई, मेरा मूड ऑफ था। इसी दौरान मैंने बीवी को फ़ोन किया कि तुम तैयार रहना, अतवार के दिन तुम्हें लेने आऊँगा। जब घर पहुँचा तो घर वालों के मूड ऑफ थे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा और बीवी पर भी गुस्सा आया। तो फिर मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि अगर कल तुम अकेली वापस ना आई तो तुम्हें मेरी तरफ से 3 तलाक हैं। मेरा मकसद उसे डराना था, तलाक देना नहीं था। मेरी बीवी प्रेगनेंसी में है, ज़ाहिरी बात है कि वो अकेली कहाँ आ सकती थी, इसलिए वो इस दिन ना आई और अभी तक नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अल्लाह की कसम इस बारे में इल्म नहीं था कि हमल में तलाक हो जाती है या नहीं। मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर आपको मसला बयान कर दिया है, बराए मेहरबानी इसका जवाब इनायत फरमाएँ। देखिए, आपके इस सवाल में 2 अहम मसले हैं। नंबर एक, अगर कोई शख्स अपनी बीवी की तलाक को किसी काम पर नत्थी कर दे, मुअल्लक कर दे, टच कर दे,
اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں طلاق، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تجھے طلاق، اسے کہتے ہیں طلاق معلق۔ پہلا مسئلہ تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی نے جو طلاق معلق کی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر دو، جہاں تک آپ نے بات کی ہے پریگننسی میں طلاق کی، تو دوسرا مسئلہ پریگننسی میں طلاق کا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طلاق کو اس طرح کسی کام کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے، مثلا آپ نے کہا اگر تو کل نہ آئی تو تجھے 3 طلاق، تو آپ نے اپنی بیوی کی طلاق کو اس کے آنے پر معلق کر دیا، نہیں آئی تو طلاق، اور اگر آ جاتی تو طلاق نہ ہوتی۔ تو چونکہ آپ کی بیوی مقرر وقت پر نہیں آئی، اس لیے شرعی طور پر اس کو 3 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ 3 طلاق کا حکم یہ ہے کہ اب آپ کا اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو چکا ہے، بیوی کی عدت شروع ہو چکی ہے۔ جب عدت اس کی مکمل ہوگی تو اس کے بعد وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیات سے محدثین، مفسرین اور فقہاء نے استدلال کیا کہ 3 طلاق 3 ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی جات بھی اس بات کی دلیل ہیں، اور فقہاء کرام کے فقہ میں بھی یہ مسئلہ واضح طور پر مذکور ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دے تو 3 ہو جاتی ہیں، 3 واقع ہو جاتے ہیں۔ میں اس پر صرف 3 دلیلیں، چونکہ آپ کا مسئلہ آیا تو دلیل عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 230، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ خاوند نے اگر تیسری طلاق بھی اپنی بیوی کو دے دی تو بیوی خاوند کے لیے اب حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ بیوی کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ کیا معنی؟ خاوند کے لیے یہ تھا کہ 1 طلاق دیتا، 2 دیتا، سوچ سمجھ رکھتا، لیکن خاوند نے تینوں ہی دے دی ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تینوں ہی 2 پہلے اور یہ تیسری، تینوں ہی طلاق خاوند نے دے دی ہے تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی، یعنی 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب عدت گزرے، عدت گزرنے کے بعد یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور اس نکاح میں کوئی شرط وغیرہ نہ لگائے، نکاح کرے جس طرح سمپلی نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کے بعد وہ خاوند وظیفہ زوجیت بھی ادا کرے، اس کے بعد وہ از خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے، تو اس کے بعد یہ عورت اگر چاہے تو پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور سنن کبریٰ بہقی میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خاوند نے اگر تینوں طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں تو بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی، اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم اور اس کی تفسیر سے ثابت ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 5261، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی ہے۔ حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک خاتون ہے، اس کو ایک خاوند ہے، اس کے خاوند نے 3 طلاق دی، اس کے بعد اس نے کسی اور جگہ نکاح کیا، اب وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو کیا یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی، یعنی اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دوسرا خاوند بھی اس طرح ہم بستر نہ ہو لے جس طرح پہلا ہوا تھا، تب تک وہ پہلے خاوند کے لیے طلاق حلال نہیں ہوگی۔ اگر دوسرے نے بھی وظیفہ زوجیت نکاح کرنے کے بعد ادا کیا، اس کے بعد اس نے طلاق دی، تب پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے خاوند نے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 طلاق دی تھی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے واضح لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ پہلے خاوند نے اس عورت کو 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے 3 طلاقیں اکٹھی دی تھیں ان کو 3 شمار کیا ہے، وگرنہ آپ کبھی یہ شرط نہ لگاتے کہ دوسرا خاوند بھی اس کے ساتھ یوں ہم بستر ہو لے جس طرح پہلا ہوا تھا۔
دلیل نمبر 3 میں عرض کرنا چاہوں گا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 18089 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاقیں دی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو فہمائش بھی کی اور آپ نے اس کو اور اس کی بیوی کو جدا کر دیا۔ ان 3 دلائل سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایٹ اے ٹائم 3 طلاق دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ مفصل اگر آپ نے کلام دیکھنا ہے تو اس کے لیے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے مستقل دلائل جمع کیے ہیں مسئلہ 3 طلاق کے حوالے سے۔ احناف میڈیا سروسز ہماری ویب سائٹ پر ahnafmedia.com پر بھی آپ کو مل جائے گا، تو اسے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے دلائل دے سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک پہلا مسئلہ تھا کہ آپ نے 3 طلاق تعلیق دی ہیں تو وہ 3 واقع ہو چکی ہیں چونکہ آپ کی بیوی بروقت نہیں پہنچی تھی۔ اور جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے کہ پریگننسی میں طلاق، تو پریگننسی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ عوام میں بات غلط مشہور ہے کہ پریگننسی میں طلاق نہیں ہوتی۔ قرآن کریم سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ایسی عورت جو پریگننسی میں ہو اگر اس کو طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حمل والی ہیں، پریگننٹ ہیں، تو ان کی عدت وضع حمل ہے یعنی ڈیلیوری ہے۔ اگر عورت کو طلاق نہ ہوتی تو ان کی عدت سورۃ الطلاق میں بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ سورۃ الطلاق میں پریگننسی والی عورت کی عدت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پریگننسی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے اس سوال کے جواب میں ہم نے تفصیل سے دونوں باتیں عرض کر دی ہیں کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے اور تینوں ہو چکی ہیں، اور پریگننسی میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ محمد علی صاحب ابو ظہبی سے سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے جا میرے گھر سے نکل جا، اور نیت طلاق ہی کی کرتا ہے، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر واقع ہوگی تو کون سی، رجعی یا بائن؟ طلاق جب کوئی شخص اپنے بیوی کو دیتا ہے تو الفاظ 2 قسم کے ہوں گے۔ نمبر 1، طلاق کے صاف اور صریح الفاظ، مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تجھے طلاق ہے، صاف الفاظ کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے ایک، اور کبھی کبھی الفاظ صاف نہیں ہوتے، الفاظ کنایا ہوتے ہیں۔ کیا معنی؟ ان میں طلاق کا بھی احتمال ہوتا ہے اور طلاق کے علاوہ کسی اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ آپ نے جو الفاظ تحریر کیے ہیں کہ جا میرے گھر سے نکل جا، اس میں دونوں احتمال ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس نکل جا غصے کا اظہار ہے، اس کو ڈرانا دھمکانا مقصود ہے، اور یہ بھی ہے کہ نیت طلاق کی ہو کہ طلاق دی ہے اب میرا تعلق نہیں رہا اب نکل جا۔ تو یہ الفاظ جو آپ نے لکھے ہیں یہ الفاظ کنائی الفاظ ہیں، ان سے اگر خاوند نے نیت کی ہے جس طرح آپ نے تحریر بھی کیا ہے تو اس سے بیوی پر ایک طلاق پڑ چکی ہے، اور یہ ایک طلاق طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کا معنی کہ خاوند اور بیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، عدت شروع ہو چکی ہے۔ اگر دونوں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، گھر بسانا چاہتے ہیں، تو نیا نکاح ہوگا، نئے گواہ اور حکمار نیا ہوگا، ایجاب و قبول نئے کے ساتھ یہ دوبارہ نکاح کر لیں تو اب ان کا گھر بس سکتا ہے۔ اور ایک طلاق چونکہ کاؤنٹ ہو چکی ہے، خاوند کو صرف اور صرف آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ اگر زندگی میں کہیں کسی وقت بھی اس نے 2 طلاقیں مزید دے دی ہے تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ ایک سائل ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام نہیں لکھا، کہ ایک شخص کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، ان دونوں نے منت مانی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم کسی کو دے دیں گے جس کا بچہ نہ ہوگا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، ایک شخص نے ان کی اس بات کو سنا تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ آپ نے بچہ کسی کو دینا تو ہے، کیونکہ آپ نے منت مانی ہے، آپ یہ بچہ مجھے ہی دے دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا بچہ کسی کو دینا اب ضروری ہے جبکہ اب وہ شخص اور اس کی بیوی بچے کو نہیں دینا چاہ رہے؟ دیکھیے، اس قسم کی اگر انہوں نے منت مانی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم کسی کو دے دیں گے، تو ایسی منت شرعاً منعقد نہیں ہوتی۔
یہ منت منعقد ہوئی ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں پر بچہ کسی کو دینا ضروری نہیں ہے، اور آئندہ یہ افراد اس قسم کی منت ماننے سے احتراز کریں۔ جاوید اقبال صاحب بہاولپور سے سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس میرے ایک دوست نے 2 لاکھ روپے امانت رکھوائے تھے، وہ رقم مجھ سے کہیں کھو گئی ہے، کیا میں اب اس رقم کا ذمہ دار ہوں یا اس کی ادائیگی سے بری ہوں؟ جواب جلد دیں۔ آپ کے پاس جو آپ کے دوست نے امانت رکھوائی ہے، اگر اس کی حفاظت میں آپ نے کوئی غفلت نہیں کی، آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھا، بحفاظت رکھا، بس وہ چوری ہو گئی، کہیں کھو گئی، نہیں ملی، کسی نے اٹھا لی، اگر امانت کی رقم میں آپ کی غفلت کے بنا، آپ کی غفلت کے بغیر وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں، بس آپ بری و ذمہ ہیں، اور یہ جو 2 لاکھ ہیں یوں سمجھیں گے کہ اسی شخص کے گئے ہیں، آپ اس سے بری ہیں۔ اور اگر امانت کی رقم میں آپ نے کوتاہی کی ہے، مثلا آپ نے حفاظت ہی نہیں کی، یا آپ نے رقم رکھی تھی، آپ نے اس کو خرچ کر لیا کہ بعد میں اس کو میں اور رقم رکھ لوں گا، پھر آپ نے اور رقم رکھ دی ہے، تو اگر خود اس میں خرچ کر لی ہے، یا وہ رقم بھی پڑی تھی اور آپ نے اپنی رقم اس میں مکس اپ کر دی بغیر امتیاز کے، پتہ نہ چلا کہ آپ کی رقم کون سی ہے اور اس کی کون سی، اور وہ چوری ہو جاتی ہے، تو اگر آپ کی طرف سے رقم کی حفاظت میں اس قسم کی کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے، تو پھر آپ اس رقم کے ذمہ دار ہوں گے۔ بس دیکھ لیا جائے کہ آپ نے حفاظت میں اس قسم کی کمی کوتاہی کی ہے یا نہیں، اگر آپ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ قاسم علی صاحب حیدرآباد سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میں ایک مرتبہ جب امام بنا تھا تو نماز پڑھاتے ہوئے ثنا بھول گیا تھا، کیا اس سے سجدہ سہو تو لازم نہیں آتا؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ دیکھیے، واضح طور پر علماء نے اس بات کو لکھا ہے، خصوصاً فتاوی عالمگیری میں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سنت ہیں، وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فرض چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص واجب چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، لیکن اگر کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو ثواب میں کمی آتی ہے، اور اگر بھول کر چھوٹ جاتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ثنا پڑھنا چونکہ یہ مسنون ہے، اس لیے اگر آپ سے ثنا چھوٹ گئی ہے تو نماز تو بہرحال آپ کی ہو گئی ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں آیا، تو اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیے۔ ایمن صاحبہ کراچی سے سوال کرتی ہیں، مجھے میرے خاوند نے مہر کی رقم 15 سال بعد دی ہے، رقم 1 لاکھ روپے ہے جو میں نے اسی ماہ جنوری 2022 میں وصول کی ہے، کیا اس رقم پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا مجھ پر لازم ہے؟ وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کی کسی دوسرے شخص پر رقم قرض ہو اور امید ہو کہ وہ دے دے گا، تو ایسی رقم پر زکوٰۃ پچھلے سالوں کی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے علماء نے اصول لکھا ہے۔ اس اصول کی روشنی میں صرف آپ ہی کی جو صورت ہے اس کا میں جواب عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر کسی پر آپ کا قرض ہے، جسے عربی میں دین کہتے ہیں، اور دین ضعیف ہے، کیا معنی؟ جس طرح آپ کی رقم ہے آپ کے خاوند پر، یہ دین ضعیف ہے، یعنی یہ نکاح کے عقد اور نکاح کے معاملے میں آپ کے خاوند کی ذمہ لاگو ہوئی ہے۔ اگر اس قسم کی کسی شخص کی رقم ہو دوسرے شخص کے ذمہ، جس طرح آپ کی مہر کی رقم آپ کے خاوند کی ذمہ ہے، تو یہ دین ضعیف ہے۔ کیا معنی؟ کہ یہ رقم بے شک آپ کی ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ اس وقت آپ پر لاگو ہوگی کہ جب یہ رقم آپ کی ملکیت میں آئے گی، مہر کی رقم کہ جب آپ کے قبضے میں آئے گی۔ مہر کی رقم چونکہ 15 سال کے بعد آپ کے قبضے میں آئی ہے، 15 سال قبل آپ کے قبضے میں نہیں آئی تھی، اس لیے جب آپ کے قبضہ میں آئی ہے اس وقت سے آپ پر اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب ہوگی۔ تو پچھلے جو 15 سال ہیں، ان پچھلے 15 سالوں کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے۔ جاوید اقبال صاحب بہاولپور سے آپ سوال کرتے ہیں، سوال تھوڑا لمبا ہے۔ عامر نے عمران سے فریج خریدی ہے، مبلغ 20,000 روپے کے عوض میں۔ فریج ابھی عمران کے پاس تھی، عامر نے پیسوں کی ادائیگی کر دی،
ابھی فریج اپنے قبضہ میں نہیں لی تھی کہ وہ فریج جل گئی۔ اب عمران کا کہنا ہے کہ میں نے تو فریج بیچ دی تھی اور وہ تمہاری ہو گئی تھی، اس لیے نقصان کا میں ضامن نہیں۔ اب جو 20,000 میں نے لیے ہیں وہ بھی میں واپس نہیں کرتا، جبکہ عامر کا کہنا ہے کہ میں نے تو ابھی فریج اپنے قبضہ میں نہیں کی، تو میں کس طرح ضامن ہوں؟ برائے مہربانی صحیح مسئلہ بتا دیں۔ دیکھ لیجئے، ایک شخص فریج دینے والا ہے اور دوسرا شخص فریج لینے والا ہے۔ فریج لینے والے نے فریج کے پیسوں کی ادائیگی کر دی ہے، ابھی فریج قبضے میں نہیں کی۔ یہ بات اصول سمجھ لیجئے کہ اب جب کوئی شخص کسی چیز کو خریدنے والا شخص جب اس چیز کو اپنے قبضے میں نہیں کرتا، وہ چیز ابھی تک مالک کے پاس اس کے گھر میں، اس کی دکان پر یا ڈیرے پر موجود ہے اور وہ وہیں ضائع ہو جاتی ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ مالک کی ضائع ہوئی ہے، وہ چیز خریدار کی ضائع نہیں ہوئی۔ چونکہ آپ کی اس صورت میں عمران سے فریج خریدی گئی ہے، عمران مالک ہے، فریج عمران کے پاس خراب ہوئی ہے، عامر نے ابھی اس کو اپنے قبضے میں لیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھیں گے کہ فریج عمران کی خراب ہوئی ہے، عامر اس کا ضامن نہیں ہے، عامر اپنی رقم واپس لینے کا مجاز ہے، کیونکہ فریج جو ہے وہ خود مالک کے پاس خراب ہوئی ہے۔ اس لیے اگر مالک یہ کہتا ہے کہ میں ضامن نہیں ہوں تو اس کی بات شرعاً درست نہیں ہے، وہ ضامن ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس خریدنے والے شخص عامر کے پیسے واپس کر دے۔ شاہد اقبال صاحب مردان سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کا بیٹا گود لوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اگر میں اپنے بھتیجے کو گود لیتا ہوں تو شریعت اس بارے میں کیا احکام دیتی ہے؟ تفصیل سے بتائیں، مثلاً وراثت وغیرہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، آپ اپنے بھائی کا بیٹا گود لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی پرورش کے لیے اس کو لے لیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن شرعی احکامات کی پیروی آپ پر لازم ہوگی۔ مثلاً پہلی بات یہاں تک ہے کہ یہ جو بیٹا ہوگا، یہ بیٹا آپ کا حقیقی بیٹا شمار نہیں ہوگا، یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ آپ کا بھتیجا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی بیوی کی وفات ہوتی ہے، تو آپ میاں بیوی کی وفات کی صورت میں آپ کا یہ جو لے پالک کہہ دیا جائے، آپ کا جو بھتیجا کہہ دیا جائے، جس کی آپ پرورش کریں گے، یہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ وراثت دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں آپ 1/3 اپنی رقم کا اس کے نام آپ لگا جائیں۔ مثلاً آپ کے بڑے پلاٹ ہیں، آپ کا بڑا کاروبار ہے، کچھ رقم آپ کا بینک بیلنس ہے، تو آپ وصیت کر لیں کہ میرے اس بھتیجے کو 1/3 جو ہے وہ میرے مال سے ملنی چاہیے، تو آپ اس کے وصیت کر جائیں تو وہ اس کو مل سکتی ہے، وگرنہ آپ کی جو ملکیت ہے، آپ کا جو مال ہے، آپ کی وفات کے بعد اس کو وراثت میں نہیں ملے گا۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لی جائے کہ اگر یہ بچہ آپ لیتے ہیں اور کل اس کا نام لکھواتے ہیں، تو نام لکھواتے ہوئے شناختی کارڈ پر یا فارم پر اس کے حقیقی والد کا نام لکھوایا جائے، اپنا نام ولدیت کے خانے میں، اپنی بیوی کا نام اس کی والدہ کے خانے میں لکھوانا یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اور آخری جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر یہ بچہ کل بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو بلوغ کے بعد آپ کی بیوی سے اس کا پردہ ہوگا۔ اگر وہ کسی اور جہت سے اس کی محرم نہیں ہے، غیر محرم بنتی ہے، تو پھر بلوغ کے بعد اس کا آپ کی بیوی سے پردہ ہوگا۔ تو ان حدود اور قیود کے ساتھ اور احکام کے ساتھ اگر آپ اس بچے کی پرورش کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان حدود کا خیال رکھنا لازم ہوگا۔ جمیل الرحمن صاحب آپ سوال کرتے ہیں لاہور سے، ہمارے پڑوس میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، اس کے گھر والے اس کا نام شہلا رکھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر دیں کہ نام رکھنا کیسا ہے، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں تاکہ میں انہیں بتا سکوں، جزاک اللہ خیرہ۔ شہلا جو ہے نام رکھنا درست ہے۔ شہلا دراصل نرگس کے پھول کے خاص قسم کا جو ہے پھول ہوتا ہے، تو یہ نام رکھنا بالکل جائز ہے، اگر آپ رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن برحال علماء کرام
اس بات کی ترغیب ضرور دیا کرتے ہیں کہ نام بے شک اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صحابیات کے، امہات المومنین کے نام اگر رکھے جائیں تو وہ زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ غلام علی صاحب حیدر آباد سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور ذبح کرتے ہوئے اس کی کتنی رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال سمجھا جاتا ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ دیکھیے، جانور جب ذبح کرتے ہیں تو آپ یہ پہلے سمجھیں کہ جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خوراک کی نالی، نمبر 2 سانس کی نالی، اور نمبر 3 اور 4 خون کی 2 نالیاں۔ یہ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتا ہے، تکبیر پڑھ کے ذبح کرتا ہے، ان 4 میں سے بہتر تو یہ کہ چاروں کی چاروں کٹ جائیں، اور اگر 4 نہیں کٹتی، اکثر کٹ جاتی ہیں، یعنی 3 کٹ جاتی ہیں، تب بھی جانور حلال سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے رگیں کاٹی ذبح کرتے وقت اور صرف 2 رگیں اس کی کٹی ہیں اور 2 باقی رہ گئی ہیں، تو اب جانور حرام سمجھا جائے گا۔ یہ تفصیل ہے جو ہم نے عرض کر دی ہے۔ کامران علی صاحب رحیم یار خان سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں آج کل نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، کل میرا روزہ تھا جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، کیا اس کا کفارہ ہوگا جس طرح رمضان کے روزے کا کفارہ ہوتا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، کفارہ جو ادا کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے روزے کا ہوتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس میں روزہ توڑ دینے کی صورت میں جان بوجھ کر اگر توڑا ہے تو اس کو گناہ تو ملتا ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں آتا۔ مثلا آپ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، جس طرح کامران علی صاحب ہیں، نفلی روزہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے رکھا ہے اور کسی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو گناہ تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ پر کفارہ نہیں ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ تھا، آپ رمضان میں نہیں رکھ سکے، آپ نے بعد میں رکھا، قضا کا روزہ بھی کسی وجہ سے توڑ دیا، تو اب اگر آپ نے توڑا ہے تو اس پر بھی گناہ تو ہوگا، لیکن اس روزہ کے توڑنے پر کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اس میں یہ بات دیکھ لی جائے کہ جو نفلی روزہ آپ نے توڑا ہے یا کوئی شخص قضا کا روزہ توڑتا ہے تو اگرچہ اس پر کفارہ نہیں ہے، لیکن اس شخص پر اس ایک روزہ کے توڑنے کی وجہ سے قضا لازم ہے۔ آپ چونکہ نفلی روزہ آپ رکھے ہوئے تھے اور اس کو آپ نے توڑا ہے، تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 توبہ اور استغفار کریں، نمبر 2 جو روزہ آپ نے توڑا ہے اس روزہ کی آپ قضا کر لیں، یعنی اس کے بدلہ میں 1 روزہ رکھ لیں۔ مسز جمشید احمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کا حمل گر جائے، تقریباً 6-7 ماہ کا، اور مردہ ہی پیدا ہو، تو اب کیا اس کے غسل اور کفن دفن کو دیں گے یا نہیں؟ کیا احکام ہیں؟ جواب بتائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اگر کوئی جو ہے وہ عورت پریگننسی میں ہے اور اس کا حمل ضائع ہوتا ہے، تو حمل ضائع ہونے کے بعد دیکھا جائے کہ اگر بچے کے کوئی اعضاء وغیرہ بن چکے ہیں، جس طرح آپ نے لکھا 6-7 ماہ کا بچہ تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اعضاء بن چکے ہوں گے۔ اگر اس کے اعضاء بن چکے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ نمبر 1 اس کو غسل دیا جائے گا، آپ اس کو پراپرلی جس طرح غسل دیتے ہیں اس کو غسل دیں۔ نمبر 2 اس کا نام رکھا جائے گا، آپ اس کو کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 کہ آپ اس کو مسنون کفن تو نہ دیں، لیکن پاک صاف کپڑے میں اس بچے کو لپیٹ دیا جائے گا اور کسی جگہ اس کو قبرستان کے کسی کونے وغیرہ میں دفن کر دیا جائے، اس بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں ایک بات جو اہمیت کی ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسا بچہ جو پیدا ہوا اور اس نے کوئی چیخ ماری، کوئی سانس لی، زندگی کی اس میں علامات پائی گئیں، تو ایسے بچے کا تو جنازہ پڑھا جائے گا، اور اگر بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو ایسے بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1032 میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الطفل لا یصلی علیہ، بچہ کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، ولا یرث ولا یورث، نہ ہی وہ کسی کا وارث بنے گا اور نہ ہی اس کا کوئی وارث بنے گا، حتی یستحل، یہاں تک کہ بچہ آواز نکالے۔ اس کا معنی کہ اگر بچے میں زندگی کے علامات ہوں تو یہ جو احکام ہیں، نماز جنازہ پڑھنا اور اسی طرح کسی کا وارث بننا، یا یہ بچہ اگر ہے اس بچے کو کوئی وارث بنے
تو یہ جو احکام ہیں یہ احکام زندہ بچے کے ساتھ ہیں. اگر کوئی مردہ بچہ پیدا ہوا تو اس حدیث مبارک کی روح سے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. اور اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے. سنن ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے. تو بہرحال یہ 4 احکام تھے اس بچہ کے حوالے سے جو ہم نے عرض کر دیے. منور حسین صاحب آپ سوال کرتے ہیں چکوال سے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے رات عشاء کی نماز پڑھائی تو آخری تشہد میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے لقمہ دیا تو بیٹھ گئے. انہوں نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا. اب نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کورس درکار ہے. دیکھیے واضح سمجھیے کہ یہ جو صورت آپ نے لکھی ہے، امام صاحب نے دوسرے یعنی آخری تشہد میں جو ہے کہ امام صاحب سیدھے کھڑے ہو گئے اور لقمہ دینے پر پھر بیٹھ گئے ہیں. اصولی طور پر امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ صاحب کرتے، لیکن امام نے سجدہ صاحب نہیں کیا. اب ایسی نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نماز کا وقت گزر جائے، عشاء کی نماز کا وقت طلوع فجر جب سحری کا وقت بند ہوتا ہے وہاں تک ہے. اگر طلوع فجر سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ سجدہ صاحب کرنا لازم تھا تو نماز کا اعادہ طلوع فجر سے پہلے کرنا لازم ہے. لیکن چونکہ وقت گزر چکا ہے، اس لیے وقت گزرنے کے بعد ایسی نماز جس میں سجدہ صاحب واجب تھا اور واجب ادا نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی گئی، تو وقت گزر جانے کے بعد ایسی نماز کا اعادہ کرنا، اس کو لوٹانا یہ مستحب ہے. آپ کے امام نے چونکہ جو غلطی کی ہے اس میں سجدہ صاحب واجب تھا، ضروری تھا کہ اسی وقت نماز کو لوٹا لیا جاتا، لیکن چونکہ وقت اب گزر چکا ہے اس لیے ایسی نماز کا اعادہ کرنا اب مستحب ہے، کر دیں تو اچھا ہے. اور دوسرا کہ صراط مستقیم کورس، تو اس کے لیے ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت کی ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ کورس آپ کو مل جائے گا. اور مکتبہ اہل سنت والجماعت 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا یہ پتہ ہے مکتبے کا، اس سے بھی آپ صراط مستقیم کورس لے سکتے ہیں. عمران علی صاحب کشمور سے سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی. لڑائی کے دوران بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو. خاوند نے اسے کہا دے دی. خاوند نے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں بولے بلکہ صرف یہی کہا کہ دے دی. کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو آئندہ کے لیے وہ کیا کریں؟ کیا وہ اب اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی ڈیٹیل سے جواب دیں. اگر خاوند اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں طلاق نہیں دے رہا لیکن بیوی صریح الفاظ میں اسے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، اور وہ ان مطالبہ کے الفاظ کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے دے دی، تو یہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ اس نے صریح الفاظ میں بیوی کو طلاق دی ہے. علماء نے وضاحت سے اس بات کو لکھا ہے. مثلا اگر بیوی کہتی ہے طلقنی کہ مجھے طلاق دے دو، خاوند کہتا ہے دادم تم کو میں نے طلاق دے دی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی. تو اگر خاوند نے الفاظ کہے ہیں کہ دے دی تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی. اور مزید یہ کہ اب وہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی کا معنی کہ طلاق ایک ہوئی ہے اور خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے. اگر دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو خاوند زبان سے اس کو کہہ دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں. خاوند اس کو شہوت سے ہاتھ لگا لے، بوس و کنار کر لے، یا میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیں، تو اس سے وہ جو طلاق ہے وہ طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا. اب وہ عدت بھی ختم ہو جائے گی، اب آپس میں میاں بیوی کی طرح وہ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ ایک طلاق کاؤنٹ ہو چکی ہے اور خاوند کو بقیہ صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. اگر کسی وقت اس نے ان 2 طلاقوں کے حق کو استعمال کر لیا تو بیوی اس پر بالکل حرام ہو جائے گی. تو یہ آپ کے سوال کا ڈیٹیل سے جواب تھا. انہی سوالات کے جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. مرکز اہل سنت والجماعت استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.